अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर नोटिफाई किया है सेनेटर एजाज चौधरी और मलिक अहमद ख़ान अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में, इसके साथ साथ MNA बिलाल एजाज और MNA अहमद चट्ठा। जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है उसमें बतौर रुकने असम्बली इन चारों को डी नोटिफाई कर दिया गया है, यानी इनकी नशिस्त अब खाली कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन चारों लेजिस्लेटर्स को 10-10 साल जो कैद की सज़ा है वो सुनाई गई थी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस हिसाब से है कि पंजाब की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली जिसके अपोजिशन लीडर अब नाअहल हो चुके हैं। दूसरी जो खबर है वो अब से थोड़ी देर पहले की है। चंद दिन पहले पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के बीच राज़ीनामा कह सकते हैं वही हुआ और एक मुआहिदा भी हुआ जिसके तहत कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो मनाज़र हमने देखे हैं उसमें बूरेवाला से MPA हैं खालिद निसार डोगर, उन्होंने लीगी MPA हसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया है और अब ये बदमज़गी देखने को मिली है और जिसके बाद पंजाब असम्बली का माहौल उसमें ख़ासी तलखी बढ़ गई है। बज़ाहिर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि मछली बाज़ार बन गया है, लेकिन अब ये लगता है कि ये ईवान अखाड़े का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर नाकामी की महाज़िल्लत के बाद अब भारत ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है। जाली मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है और बहुत सख्त सवालात इस वक्त किए जा रहे हैं मोदी सरकार से। नरेंद्र मोदी की जमात इस वक्त पार्लियामान में अपोजिशन का सामना करने से इतरा रही है और वो जो ब्रीफिंग्स जिस पर एतमाद में लेना था पार्लियामान को वो भी मनसूख की गई हैं। और साथ ही साथ जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं चिदम्बरम, उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने हो गए आपने सिंदूर करने की कोशिश कर दी, हज़ीमत भी उठा ली, लेकिन 3 माह में पहलगाम वाक़े की अब तक तहक़ीक़ात क्यों मुकम्मल नहीं हुई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 28वीं मरतबा ये क्रेडिट लिया कि उन्होंने पाक भारत जंगबंदी करवाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गज़ा से मुतालिक मामलात हैं उसमें हमास की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। जो मुतासरीन हैं उनकी या गज़ा के रहने वालों को इमदाद की ज़िम्मेदारी उन्होंने इजराइल पे आयद की है। लेकिन बुनियादी नुक्ता है कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर क्रिस स्टारमर की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब इससे पहले उनके बीच फ्रांसीसी सदर और क्रिस स्टारमर के बीच रब्ता हुआ और फ्रांस ने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। ये मुलाकात कितनी अहम है, तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक बात करें, एक फ़ैसला हुकूमत का कि ईरान और इराक़ अब जो ज़ायरीन हैं ज़मीनी रास्ते से नहीं जाएंगे, वो फ़ज़ाई सफ़र करेंगे। ये फ़ैसला क्यों लेना पड़ा और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, अब एक सेनेटर और 1 MPA और 2 MNAs, ये अब इनकी नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने खाली कर दी हैं और ऑब्वियसली अगले 24-48 घंटे में लगता है कि इस पर ज़िमनी इलेक्शन का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितना बड़ा सेटबैक है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 तारीख से तहरीक चलाना चाह रही है, ये उसके लिए कोई ताकतवर इंग्रेडिएंट के तौर पे आएगा या तहरीक मज़ीद कमज़ोर होगी? अब सब पाकिस्तान में और दुनिया में ये एक फार्मूला चलता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को, पावर को इतना तंग ना किया जाए या दीवार से ना लगाया जाए कि वो सड़कों का रुख कर ले। उसके लिए पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज का रास्ता भी खुला होना चाहिए, अदालतों का रास्ता भी खुला होना चाहिए और आवाम के साथ राब्ते का रास्ता भी खुला होना चाहिए। आवाम के साथ राब्ते का रास्ता पहले बंद था, इवन वो इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं थी। अदालतों का रास्ता भी 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए और वो मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फ़ैसले आए और बाकी जो फ़ैसले अब तक आ रहे हैं वो रास्ता भी बंद था। अब ये जो पार्लियामेंट का रास्ता था, अब ये देखें कि ये पार्लियामेंट का रास्ता जिन लोगों ने चुना और इस पर इसरार किया, विद इन पार्टी उन पर क्रिटिसिज्म हुआ कि जी ये कंप्रोमाइज्ड हैं,
یہ کسی احتجاجی تحریک میں جانا نہیں چاہتے، یہ عمران خان کو چھڑانا نہیں چاہتے، یہ پارٹی کے ورکرز نے یہ بات کہنا شروع کر دی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر احمد چٹھا ہے، احمد خان بچر ہے، بلال اعجاز ہے، اور لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، تو اگر ان کا وہ راستہ بھی آپ بند کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ احتجاجی تحریک کی طرف ہی آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس سے ریاست کا، ملک کا، قوم کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پہلے کے تجربے کی بیس پہ حکومت کا زوم بھی کہہ لیں یا حکومت اس کو بنیاد بنا کے جو کانفیڈنس ہے وہ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کی انہوں نے کوشش کی تو وہ مزاحمت ناکام ہوئی، اور ایک مزاحمت جو 9 مئی کو کی وہ ان کے گلے پڑ گئی، پھر 26 نومبر ہے وہ ناکام ہوئی۔ تو بنیادی میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، کیا وہ کارکن جو گھر میں بیٹھ گیا تھا یا جو نہیں نکل رہا تھا، یہ فیصلے اس کو چارج کر دیں گے؟ دیکھیں، یہ مجھے نہیں معلوم چارج کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جب کوئی سیاسی قوت حکومت کے مقابلے میں کمزور ہو جائے تو اس کو دیوار سے تو نہیں لگایا جاتا نا، اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی کمزور پوزیشن کا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے، نہ یہ کہ اس کو انگیخت کرتی ہے کہ جی وہ سڑکوں پر آئے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کمزور پوزیشن میں مذاکرات کی طرف لے جایا جاتا ہے، مفاہمت کی کوشش کی جاتی ہے، اور کیونکہ بیسک چیز جو ہے وہ جمہوری نظام کا چلنا، جمہوری نظام کو آگے بڑھانا۔ یہ تو اچھی خاصی ان کے پاس اسمبلی میں سیٹیں ہیں، سینٹ میں، چاروں اسمبلیوں میں، جو 1970 کی اپوزیشن تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں اپوزیشن کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ کیا تھی؟ 150 کے قریب سیٹیں تھیں بھٹو صاحب کی۔ اس وقت اسمبلی کی سیٹیں کم تھیں، اور آخری دنوں میں 13 سیٹیں رہ گئی تھیں۔ اچھا، جو اپوزیشن تھی 13 رکنی اپوزیشن تھی۔ صحیح۔ وہ لیکن کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں، یہ تو 98 میں بینظیر صاحبہ کی جو تھی 17 سیٹیں تھیں۔ 17 سیٹیں۔ مشرف کے خلاف مسلم لیگ کی جو تھی 21 سیٹیں تھیں۔ نہیں 13 یا 14 نہ 21 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی، 21 سیٹیں تھیں۔ تو سیٹوں پر نہ جائیں یا اس پر نہ جائیں کہ کتنا، وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف آپ لے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال لیکن فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلے ہیں ہمایوں صاحب، اور فیصلوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عدالتوں نے یہ سزائیں دی ہیں 9 مئی کے بعد، اور 9 مئی کی مذمت جو ہے وہ آپ کی جماعت کے لوگ بھی کر رہے ہیں، ابھی جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ واقعہ تو ہوا، اب کسی کو سزا کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو اپنی تھاٹس پہ یا اپنی اپروچ پہ ریکنسائل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قضیہ سمیٹتے سمیٹتے آپ کی پارٹی دن بہ دن زیادہ کمزور نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہمیں سوچنا اس لیے پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سامنے جو ہمارا مخالف ہے وہ کتنا آنریبل ہے یا کتنا وہ ڈس آنریبل ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ سوال اٹھے گا سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، کہ جن کے ہوتے ہوئے ایک ججمنٹ ایسی ہے جو کہ 12 ججز کے بینچ کی ایک ججمنٹ آئی ہے 7-5 کی، اس ججمنٹ پہ 2 ججز نے سائن نہیں کیے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے جس کے اوپر 2 ججز نے سائن نہ کیا ہو اور ان کو کہا گیا ہو کہ یہ اس بینچ کا حصہ ہے؟ اگر وہ حصہ نہیں ہے تو پھر 10 ججز کا یہ ججمنٹ ہو گیا نا، اور اگر یہ 12 کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 ججز کی ججمنٹ ہے تو پھر تو یہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ 10 ججز کا ججمنٹ ہے تو پھر یہ 7-3 سے ہوگا یا جو بھی ہوگا آپ اس لحاظ سے کریں گے آپ، لیکن آپ اس کو 7-5 نہیں کر سکتے۔ تو ایک پہلی چیز ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جس میں بچڑ صاحب ہو گئے یا جس میں چٹھا صاحب ہو گئے یا جس میں بلال اعجاز صاحب ہو گئے، اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 2 لوگ تھے، جو 2 پرائم ان کے پاس کیا کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے گواہی دی ہے 2 لوگوں نے، پہلے تو وہ یہ جو علاقہ ہے جس جگہ پہ ہے زمان پاک، وہ اس علاقے کو جو کنٹرول کرتا ہے تھانہ، وہ وہاں سے نہیں تھے، وہ وہاں سے 2-3 تھانے چھوڑ کر کسی اور علاقے سے آئے ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا ہے کہ 13 FIR میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 13 لوگوں کو وہاں پہ دیکھا ہے جس میں شاہ محمود قریشی کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ 13 لوگ جو وہاں بیٹھے تھے کمرے میں, یہ ہمایوں صاحب سوال یہ ہے, ہمایوں صاحب سوال یہ ہے, لیکن یہ لوگ ہمایوں صاحب ہم نے اتنے زبردست ہیں بنیادی سوال یہ ہے, ہمایوں صاحب گزارش سن لیں, ایک کی مشاہبت بچر صاحب, اعجاز احمد چٹھا, یہ میاں والی کے جو اس دن کی 9 مئی کو جو ساری اشتعال تھا, شرپسندی تھی, اس میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اعجاز چودھری صاحب کو شیر پاؤ والے معاملے میں ہوئی ہیں. اب کیس کے اس وقت ریئل ٹائم کیا معاملات تھے, ایویڈنس کیا تھے, وہ تو ایک لمبی پروسیڈنگ کورٹ میں چلی ہے. بنیادی ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ جو دیکھیں آپ گزارش دیکھیں, کورٹ کے میرٹس تو اب وہ ڈیسائیڈ ہو گئے نا, وہ تو میرٹس ہوئے, اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, پھر ایک فیصلہ آ گیا. سر میں تو ججمنٹ کے اوپر کر رہا ہوں نا, میں ججمنٹ کے اوپر بات کروں اور مجھے الاؤ کر دیں تاکہ میں بتاؤں کہ کیا چیز تھی. پلیز مجھے آپ ججمنٹ پہ بات کریں, ٹھیک ہے, آپ ضرور بات کریں. جی سر میں اپنا دیکھیں, میں نے اپنے دلائل کے اوپر کوئی آپ کو ایگزامپلز دینے, وہ مجھے دے لینے دے, بعد میں آپ بے شک مجھے ریفیوٹ کر دیں, ٹھیک ہے. سو پلیز الاؤ می, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے جو چٹھا اور بچر صاحب اور بلال اعجاز صاحب کو جب بات کی ہے نا, بلال اعجاز صاحب ڈیورنگ دس ٹائم ان کے جتنے بھی جس کو ہم کہتے ہیں کال آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتے ہیں نا, CDR کہتے ہیں یا ڈیٹیکشن وہ ہوتی ہے, اس میں ہی واز ناٹ اوور دیئر ایٹ آل. اب آ جاتی ہے اگلی بات, انہوں نے جو لاہور میں ایک کا ہے, انہوں نے آگے جا کے میاں والی میں یا سرگودا میں یا کسی جگہ پہ انہوں نے لوگوں کو ایڈ کیا ہے کہ اب یہ لوگ بھی تھے, اب یہ لوگ بھی تھے, اب یہ لوگ بھی تھے. تو یا تو یہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے, بعد میں جھوٹ بول رہے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت نے جج صاحب نے جو 2 گواہان تھے ان کو لکھا ہے اسپائی, مطلب یہ وہ پولیس والے سٹروک سپائے. اب پاکستان کا جو قانون ہے, پاکستان کے قانون میں ایک جاسوس کسی بھی جگہ پہ ایک گواہی نہیں دے سکتا. تو اگر ہم اس قسم کے لوگوں کو یا اس قسم کے نظام کے خلاف ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنا بدلنا پڑے گا, کیونکہ یہ لوگ ان ایتھیکل ہیں, ان لوگوں کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمایوں صاحب بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ اپنا اس کو فیصلے سے آپ ایگری نہیں کرتے, آپ کا بالکل رائٹ ہے, حقائق یہ ہیں, وہ قوت تو ہوا ہے. لیکن اب جو ہم جس بات پہ چل رہے ہیں, جو بنیادی آج کی ڈیولپمنٹ ہے, آج پنجاب اسمبلی میں جو ہوا, آپ کے نثار خالد ڈوگر صاحب ہیں, برے والا سے ایم پی اے ہیں, انہوں نے حسان ریاض لیگی ایم پی اے ہیں, اب تک کی جو فوٹیج آئی ہے اس کے مطابق ان کو تھپڑ جڑ دیا ہے. 4 روز پہلے 26 اراکین کی معطلی واپس لی گئی, الیکشن کمیشن کو جو ریفرنس تھا وہ اس نے واپس لیا, معاملات طے ہوئے, TORs SOPs طے ہوئے, اور آج آپ کا ایم پی اے اٹھ کے ایک شخص کو تھپڑ مار دیتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود ہی اس طرح کی جو واقعات ہیں, آپ اپنے لیے حالات خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایسا واقعہ ہے جس کی میں کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے میں اس کی تائید نہ کر سکتا ہوں اور نہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گا. نو میٹر واٹ انہوں نے, اگر اپوزیشن نے یا گورنمنٹ والوں نے جتنی بھی غلط بات کی, اور وہ کسی بھی حد تک گر سکتے یہ مجھے معلوم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے مجھے اتنا نیچے گر کے ان کے برابر میں جا کے ان کو یا تھپڑ ماروں یا ان کو گالی دوں یا ان کو کروں. مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے. دیٹ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں کبھی اس کو کسی بھی لحاظ سے ناٹ ایون فار اے ملی سیکنڈ میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں گا. ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, ایک بات یاد رکھیں, یہ چیزیں, اس قسم کی چیزیں ہر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں لڑائیاں ہوئی ہیں, ہر پارلیمنٹ میں گتھم گتھا بھی ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو وہاں پہ ڈی سیٹ نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو وہاں پہ وارن کر سکتے یا ان کو ایک سزا کے طور پہ 1 آدھ دن کے لیے معطلی کر سکتے, لیکن یہ بحث تو ہم نہیں کر رہے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے یا یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. بات ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے. 4 دن پہلے ارکان کو بحال کیا گیا, ایک گڈ جسٹس سامنے آیا گورنمنٹ کی طرف سے, کمیٹیوں کی رکنیت بحال کی جا رہی ہے, اور اس عالم میں اتنا اشتعال کے جا کے ایک خود ہی موقع دے رہے ہیں آپ اپنے ساتھی کو, اپنے کلیگ کو تھپڑ مار کے موقع دے رہے ہیں. دیکھیں سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو آپ کے 26 اراکین کو
میں بحال کر رہا ہوں، جو کہ مجھے جو پہلا میرا اقدام تھا وہی غلط تھا، تو میں اپنے غلط اقدام کو انڈو کر رہا ہوں، تو میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. آپ کا غلط فیصلہ تھا، اس غلط فیصلے کو کسی نے شاید آپ کو عقل دے دی ہو کہ جاہل یہ غلط کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اپنے فیصلے کو بدل رہے ہو، میرے پہ احسان نہیں کرو. ایک چیز، لیکن آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، آپ لوگ غلط طریقے سے میرے اپوزیشن لیڈر کو اور میرے ایم پی ایز کو اور میرے ایم این ایز کو اب آپ تھرو اندر طریقے سے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ڈاکہ ڈال رہے ہو، ان کو ہٹا رہے ہو، وہ کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتائیں، میں اگر پاکستان تحریک انصاف میں ہوں گا، کیا مجھے فرسٹریشن نہیں ہو رہی ہوگی؟ ضرور ہو رہی ہوگی. جب میں اس قسم کی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں گا، ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں دیکھ رہا ہوں گا، غلط جوڈیشل سسٹم کو دیکھ رہا ہوں گا، سر میرے اندر قسم سے میرے اندر بھی ایک نفرت اور میرے اندر بھی اس سسٹم کے خلاف ایک، یہ تو آپ کا مطالبہ تھا نا ہمایوں صاحب کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمہ چلائیں، فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے. سر دیکھیں، میرے لحاظ سے یہ جو ہم لوگوں نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے نا، کہ چاہے میری حکومت ہو، آپ کی حکومت ہو، کسی اور کی حکومت ہو، جہاں اپوزیشن نے کوئی غلط کام کیا یا جہاں کسی اور نے غلط کام کیا، ہم وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے زمرے میں ان سب کو لے آتے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط طریقے ہیں. ہم لوگ غلط طریقے پچھلے 50 60 70 سال سے کر رہے تھے. خدا کے لیے عقل استعمال کر لو اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لو، تاکہ فیوچر کے لیے آپ کسی صحیح راستے پہ چلے جاؤ، کیونکہ ہم اسی جگہ پہ ایک وشس سائیکل کی طرح، ایک بھون کی طرح وہیں چکر کاٹ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے باقی سارے ممالک ہم سے آگے نکل گئے. اور میں آپ کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں تحریک کا اعلان آپ لوگ کر چکے ہیں، 40 سال پیچھے رہ گیا تھا، وہ بھی آپ سے آگے نکل رہا ہے. پارٹی بظاہر آپ کی بٹی ہوئی ہے، اس میں مختلف آپ سمجھ لیں کہ گروپس ہیں. جو حقیقت ہے، علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ 90 دن دیں، میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا دوں گا. اس سے پہلے 26 نومبر ہو یا اس سے پہلے کا احتجاج ہو، وہ علی امین گنڈا پور نے لیڈ کیا، اور ایسے وقت میں لیڈ کیا وہ اسلام آباد پہنچے جب بہت سے نامی گرامی لوگ آپ کے روپوش ہو چکے تھے. اب کی بار علی امین گنڈا پور کیا لیڈ کریں گے احتجاج کو، یا وہ اپنے 90 روزہ منصوبے پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، علی امین نے تقریباً آلموسٹ منتھ یا 5 ہفتے پہلے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروسیس 90 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو وہ ریفرنس جو دے رہے تھے وہ پاسٹ ٹینس کا دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے ابھی سے سٹارٹ ہو چکا ہے، کہ یہ مطلب پہلے سے انہوں نے کہا تھا یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کے جو پیک آئے گا وہ 5 کو آئے گا، اور یہ اوور آل جا کے ود ان 90 ڈیز. تو اس میں سے کتنے دن گزر گئے؟ 35 سے گزر گئے، 40 گزر گئے، اور اس کے بعد آگے جو تھا وہ 1-2 ہفتے اور تھے. تو وہ کرا کے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ اگست کا مہینہ ہی بنتا ہے، جس میں وہ ساری چیزیں اگر آپ وہ 90 ڈیز کر لیں ود ان 90 ڈیز، تو اگست کا مہینہ ہی بنتا ہے. ہاں، ان کو کہنے کا شاید ان کو بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ آرٹیکولیٹ نہیں ہوتے، وہ اپنے بات کو پراپر طریقے سے آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے. لیکن میری نظر میں وہ وہی بات کر رہے تھے. ہاں، انہوں نے تھوڑا سا گھما پھرا دیا. کیا وہ لیڈ کریں گے؟ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری پولیٹیکل جماعت ہے، اس کو کرے گی. ایک بات آپ نے بات کی کہ ہمارے اندر اتنا تقسیم ہے. اگر ایک بات یاد رکھیں، میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں 150 پولیٹیکل پارٹی سے ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ہے، سب ہم پاکستان کے لیے، لیکن ڈفرنٹ طریقے سے ڈفرنٹ وہ ہیں. اور چونکہ پاکستان کے اندر سو کالڈ ڈیموکریسی ہے تو 150 ہے. اب باقی لوگوں کے اندر، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چونکہ خاندانی سیاست ہے، تو وہاں پہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو چلتا ہے جو اس خاندان کا ہے. پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس کے اندر ایک ڈیموکریسی ہے، تو ہمارے اندر بھی 3 4 5 6 ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو یا ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ پروان چڑھ سکتے ہیں. دیٹ از ایکچولی دا بیوٹی آف دا ڈیموکریسی ود ان دا پولیٹیکل پارٹی رادر دین ڈویژن. پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ ڈیوائڈ بھی اس طریقے سے کر لو گے، اٹ از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی وچ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دی الیکٹیبلز. اٹ ڈپینڈس آن کس کو ٹکٹ ملے گا. جس کو ٹکٹ ملے گا وہ جیت جائے گا، چاہے وہ 1 روپے بھی نہ لگائے. تو ہمارا ڈائنامکس باقی پولیٹیکل پارٹی کے ڈائنامکس سے 100% ڈفرنٹ ہے. آپ کی جماعت کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی جماعت کا سیکریٹری جنرل ہوگا وہ الیکٹڈ ہوگا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو، ایون آپ کی جماعت کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ نے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل لگا دیا اور ان کو سلیکٹ کر کے لگا دیا، ان کا نام دے دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے آئین کی پاسداری تو ہو نہیں رہی، اور پھر آپ ڈیموکریسی کی بات بھی کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ مراد سعید جو ہیں وہ کب حلف اٹھائیں گے، اور اگر اس سیٹ پہ آپ کو نمائندگی مائنس ہی کرنی تھی تو پھر ان کو الیکشن لڑوانے کا مقصد کیا تھا، پیغام کس کو دینا تھا؟
دیکھیں جب آپ نے آئین کی بات کی ہے تو پاکستان کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ لا پاس کرے گی اور وہ لا جو ہے نا پہلے لوور جو وہ ہے ہاؤس ہے اس سے وچ از نیشنل اسمبلی، اس کے بعد سینٹ سے ہوگا اور پھر دستخط کریں گے. لیکن آپ کے آئین کے اندر وہاں پہ ایک گنجائش ہوتی ہے کہ جو ریفرنس ہوتے ہیں پریزیڈنشیل ریفرنس جو ہوتے ہیں وہ پاس کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ 3 ماہ اور 3 ماہ کو 6 ماہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے بالکل آپ بجا کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ ایک الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے، لیکن جب حالات ایکسٹرا آرڈنری ہو جائیں تو بعض دفعہ آپ کو اس قسم کے ایکسٹرا آرڈنری میجرز ایمرجنسی طور پہ کرنے پڑتے ہیں اور وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایک الیکشن کی طرف ضرور جائیں گے اور وہ ضرور کریں گے، لیکن فار دا ٹائمنگ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ قسم کا پریزیڈنشیل ریفرنس ہے جس کو سائن کیا ہوا ہے اور یہ چیز بعد میں یا ویریفائی ہو جائے گی فرام دا پارلیمنٹ اور یا پھر اس کو ہٹا کے ایک باقاعدہ الیکشنز ہو جائے گا اور اس کو ویریفیکیشن مل جائے گی. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا عمار صاحب یہ فرمائیں کہ ایک اہم شخصیت ہیں آپ، سینٹ کے ممبر ہیں، پارٹی کے عہدیدار نہ صحیح، آپ کے اب علم میں ہے کہ یہ 5 تاریخ کو کوئی تحریک چل رہی ہے اور صاحبزادگان جو ہیں عمران خان صاحب کے وہ امریکہ سے پاکستان آ رہے ہیں، وہ تحریک کا حصہ ہوں گے یا وہ آئے تو صرف والد سے ملاقات کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے؟ اس طرح ہے کہ جب بعض دفعہ بچے جو ہیں نا وہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے نا تو ماں ان کو کہتی ہے کہ بچے وہ کھا لو ورنہ وہ بلا آ جائے گی. تو یہ جو اس وقت گورنمنٹ میں جتنے بھی ہیں نا اب یہ کام کر لو ورنہ عمران خان آ جائے گا، تو ان کے لیے وہی وہ ہے نا کہ پتہ نہیں 40 کوس دور تک وہ گبر کے نام سے ڈرتے تو یہ لوگ سالک جو ہے نا عمران خان کے نام سے ڈرتے، تو وہ ان کے لیے ایک قسم کا ایک ہوا ہے. اب کیا 5 اگست کو کوئی ایسا پلان ہے؟ بالکل ہے، 5 اگست کے لیے بالکل پلان ہے. وہ پلان آلموسٹ فائنلائز بھی ہو رہا ہے، میرے خیال میں آج کل میں فائنلائز ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، ہر حالات کے مطابق سے ہم وہاں پہ ایک جو تحریک ہوگی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی. تو یہ چیز ہے. رہی بات یہ ان کے بیٹے آتے نہیں آتے، انہوں نے پہلے جب چلے تھے مجھے تو معلوم نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے بعد پاکستان آئیں گے، وہ انہوں نے اپنا پلان بدل دیا. دے وڈ آنسر اٹ. یہ فیملی میٹر ہے تو لیٹ دا فیملی ڈیسائڈ آن دیٹ کہ وہ آ رہے یا نہیں آ رہے. میں پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں فیملی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں، تو میں ان کے آنے یا ان کے جانے یا ان کے کسی جگہ پہ ملنے سے میں اس کے اوپر آئی کین ناٹ بی دا پرسن کہ اس پہ کمنٹ کروں. اگر وہ آئیں گے وہ اپنے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے آئیں گے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئیں گے. ان کے لیے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی کی جو کیا کہہ سکتے ہیں رائٹس کی وہ ہوتی ہے، جو کہ یہ یاد رکھیں پاکستان جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کا سگنیٹری ہے، اس کے چارٹر کا سگنیٹری ہے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں آرٹیکل 20 اور 21 اسی چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 20 جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں اس میں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ اسمبل ہو سکتے ہو، یو ہیو گاٹ دا فریڈم ٹو اسمبل پیسفلی. اور آرٹیکل 21 ہے وہ انٹرنیشنل کووننٹ ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں آف دا پولیٹیکل رائٹس پہ. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اس وقت پاکستان میں بری طرح بریچ ہو رہی ہے. تو کیا ان کے بیٹے آ کے پاکستان میں پیسفل ڈیمونسٹریشن فار دا رائٹس آف دیئر فادر ایز این پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ایز اے ہیومن رائٹس وہ کر سکتے ہیں؟ میرے لحاظ سے وہ ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. وہ ان کی مرضی ہے، وہ فیملی کی مرضی ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹی کی کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں محمد کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپریشن سندور میں محاذ ذلت کے بعد اب بھارت نے آپریشن مہادیو لانچ کیا ہے اور اس میں 3 جو کشمیری ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے جعلی مقابلوں میں. اور بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو بھارتی سرکار ہے وہ اپنی ہی اپوزیشن اور اپنے ہی لوگوں کو جواب دینے سے قاصر ہے. اب جو مہادیو ہے ممکنہ طور پہ جو ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے گئے جو افراد ہیں
ان کو زندہ دہشت گرد ظاہر کر کے میڈیا کے سامنے پاکستان مخالف بیانات اور اعتراف جرم کے بیانات بھی دلوائے جا سکتے ہیں. اور 56 ایسے افراد ہیں جو پاکستانی ہیں اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے غیر قانونی اور جبراً اپنی حراست میں رکھے ہوئے ہیں. 29 اور 30 اپریل کو ڈی جی ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلے ہی بتایا تھا کہ 730 کے قریب جو پاکستانی افراد ہیں جنہیں بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے، اور یہ اب بھارت ان لوگوں کو جبری طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اور جو بھارت کے حالات ہیں اس میں سابق سیکرٹری داخلہ انتہائی اہم شخصیت ہیں چدمبرم، انہوں نے تو کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ پہلگام میں پاکستان ملوث نہیں ہے. 3 ماہ ہو گئے ہیں، بھارت نے اب تک تحقیقات مکمل کیوں نہیں کی ہیں؟ ہم نقصانات چھپا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں. یہ بھارت کے سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں، دفاعی امور کے ایکسپرٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن اس سے پہلے ارشاد صاحب، ایک بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان آبویسلی پرو ایکٹیولی بھارت کے ان تمام ہتھ کنڈوں کو سمجھتا ہے. یہ مہادیو کی اب ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا واقعتاً بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج اب بن چکا ہے کہ نیتن یاہو کو چیلنج بنا تو وہ شام پہ چڑھائی کر گیا اور اب مودی صاحب جو ہیں وہ مہادیو لانچ کر دیا؟ مودی کے 2 مسائل ہو گئے ہیں. ایک تو بہار کا الیکشن ہے. ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو اس نے کیا تھا بہار کے الیکشن کو، کیونکہ جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں جو اس کی سیٹیں کم ہوئیں، اس کو کانگریس نے کئی صوبوں سے کئی ریاستوں سے بالکل فارغ کر دیا، تو وہ پریشان ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنی جو عزت ہے وہ بحال کرانا چاہتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ بہار کے الیکشن میں اس کو فتح ملے اور وہ یہ کہے کہ میرے اقدامات کو عوام کی تائید و حمایت حاصل ہے. اور عوام کو متاثر کرنے کے لیے کوئی ایسی کارروائی ضروری ہے جس سے اس کا ووٹر یہ سمجھے کہ نہیں صورتحال ہمارے قابو میں ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کی اس جنگ میں جو ذلت آمیز شکست ہوئی بھارت کو، اس کو سب سے زیادہ جو سیلیبریٹ کیا ہے وہ کشمیری عوام نے کیا ہے. کشمیری طویل عرصے کے بعد ان کی جو مایوسی تھی، ان کی جو پریشانیاں تھیں، ان کی جو قربانیاں تھیں، وہ سارا کچھ تھا، یہ سمجھنے لگے تھے یا ان کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اب ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے، امریکہ بھارت کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، یورپ بھارت کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، دفاعی میدان میں بھارت نے رافیل منگوا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اتنے 100 ارب کے اس کے جو ہے ریزرو ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو مایوسی پیدا کرتی تھیں، اس جنگ نے جو 5 روزہ جنگ ہے اس میں ثابت کیا کہ بھارت کی تو نہ معیشت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان جس کو وہ اپنے طور پر سمجھ رہا تھا کہ جی اس کو میں نیپال کی طرح بھوٹان کی طرح ٹریٹ کروں گا، اس نے جناب چنے چبا دیے ناک سے. تو وہ اس دونوں صورتیں جو ہیں اس کو ریورس کرنے کے لیے اب یہ اصل میں یہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کشمیری عوام کے حوصلے پست کیے جائیں، کشمیریوں کو سزا دی جائے تحریک مزاحمت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو قیدی ہیں بھارت میں، جی کیونکہ مسلسل یہ چدمبرم صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ وہ کہاں ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گرد. اب ان کو ثابت کرنا یہ چاہتا ہے اپنے عوام کے سامنے، کشمیریوں کے سامنے کہ نہیں جی نہیں ہیں دہشت گرد پاکستانی ہی تھے، اور دنیا کو بھی یہی دکھانا چاہتا ہے. لیکن جس طرح سے پہلے جھوٹ سارے کے سارے ایکسپوز ہوئے ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی اسی طرح ایکسپوز ہوگا. بریگیڈیئر صاحب، آپ کی نظر میں ارشاد صاحب نے بڑا ڈیٹیل بیک گراؤنڈ دیا ہے، اگر ہم اسٹریٹجکلی دیکھیں یا اس خطے کے حساب سے دیکھیں تو اس ایڈونچر کے یا اس اناؤنسمنٹ کے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں آپریشن مہادیو کے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی ISPR نے ایگزیکٹلی وہی بات کی تھی جو اب ثابت ہو گئی ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن کرے گا. 56 لوگ جو پاکستانی کشمیری بیچارے جو غلطی سے بارڈر کراس کر لیتے ہیں، ان کو قیدوں میں رکھا ہوا ہے، ظلم و بربریت کر رہے ہیں، ان کو جب دل چاہتا ہے نکالتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، انکاؤنٹر کرتے ہیں، ان کو شو کر دیتے ہیں ٹیررسٹ. پاکستان نے لسٹ شو کر دی ہوئی ہے. ان کی اتنی جرأت ہے، یہ دکھائیں 3 لوگ، ان کے نام ظاہر کریں
आइडेंटिटी दिखाएं, अगर कुछ शनाख्त दिखाएं, ताकि उधर ही पकड़े जाएंगे यही लोग हैं जो अरेस्टेड थे और ये लेकर गए। नंबर 2, इनको ये भी फिक्र है कि अब आज़ादी की मूवमेंट जो है ना ये फिर दोबारा वो शमा रोशन हो रही है जो बुरहान वानी ने 2016 में स्टार्ट की थी। इरशाद साहब की बिल्कुल बात थी कि कश्मीरियों के दिल इतने बड़े हो गए हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने जो करके दिखा दिया, बहुत हौसले बुलंद हुए हैं। ये हौसला बुलंद अब उनकी तहरीक को दोबारा एक नई ऑक्सीजन देगा, जिसकी वजह से अब जुल्मों पर के पहाड़ उन पे गिरना चाह रहे हैं, ये एक वजह है। सेकंड, आज ही की तारीख में आपके सामने पार्लियामेंट में इनके लोकसभा में ये पहलगाम के ऊपर डिस्कशन हो रही है, कितने फौजी, क्या हुआ, सीज पर कैसे हुई, कोई जवाब नहीं। सो उनकी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने अवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए और उसके बाद दुनिया को बताने के लिए कि देखें फिर एक फौज ये ऑपरेशन हो गया जो कि स्टेट ड्रामा हो गया, और वो जाके फिर वो 3 बेचारे मनहते पाकिस्तानी कश्मीरियों को शहीद किया और उनको ये दिखा रहे कि ये पहलगाम में मारे गए हैं। नंबर 4, इसके साथ ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद अब आपके साथ जो इनके एक्स होम मिनिस्टर है चिदम्बरम, कि पाकिस्तानी कोई यहाँ से इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ, 3 महीने में कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं दे सके हैं, ये बात है। और उसके बाद ये वहीं पर ट्रेनिंग हुई है, इन्हीं के लोग हैं, अपनी मर्जी से कराते हैं, वरना क्यों नहीं पकड़े गए? सारे मारे ही जाते हैं एनकाउंटर में, पकड़ते क्यों नहीं है? मीडिया के सामने क्यों नहीं लेकर आते हैं? सो अपने अवाम के टेंशन डिमांड करने के लिए जो इनको हजीमत हुई है, कौन सर जो इनकी बेइज्जती हुई है। ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त फरमाया आपने। अब हमारे पाकिस्तानी वहाँ कैदी हैं, कुछ तो लीगल वे से वहाँ गए और उसके बाद उनको पकड़ के उन्होंने कोई न कोई इल्ज़ाम लगा के अंदर रख लिया। कुछ बेचारे होते हैं वो जो सरहद पार गलती से कर जाते हैं, उनको पकड़ के उन्होंने रख लिया। एक तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और उनको इस्तेमाल किया जाएगा, उनको पुलिस मुकाबले में मार के हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश होगी। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए भारत को इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही कहना चाहिए, उससे बाज रखने के लिए हमारे पास कानूनी तरीका क्या है? देखिए, पाकिस्तान को एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशंस है, जी आपके सामने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये लिस्ट दी है ठीक कि देखेंगे कि अगर कोई भी आइंदा वहाँ पर ये फॉल्स फ्लैग में किसी पाकिस्तानी को या कश्मीरी को शो करते हैं हमारे, उसकी आइडेंटिटी दिखाएं, उनकी शहरियत दिखाएं, उसकी कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाएं, ताकि पता चले कि ये अब या हम पाकिस्तान से इनकी शनाख्ती करते तस्वीरें उनको लगा दें साथ, और वो तस्वीरें जब वो मारे जाते हैं खुदा ना खास्ता तो उनकी तस्वीरों से कंपेयर किया जाए। और ये हमें बड़ी, देखें दुनिया हमारी बात अभी समझ रही है, दुनिया हमारी बात को इम्पोर्टेंस दे रही है। दुनिया में पाकिस्तान हैज बिकम द रीजनल स्टेबलाइजर इस खित्ते के अंदर। अभी आपके सामने जो सेंटकॉम के जो आए हुए थे कमांडर जनरल माइकल कोरेला, और उसके साथ जो सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक से 4 उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हुए थे, इससे आप देखिए हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है। दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को समझ रही है। इंडिया इज नाउ टेकन एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा तजारती मुल्क है, बड़ी दुनिया की इन्वेस्टमेंट है, इस्लामिक ममालिक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये जो है ये इस वक्त उसको थ्रेट करता है। बट नाउ टाइम इज गॉन, दे आर नॉट लिसनिंग टू इट। इंडिया इज आइसोलेटेड। चाइना ने इनकी इंडस्ट्री को तबाह करने का प्लान बना लिया है। जितनी रॉ मटेरियल चाइना इनको देता था इनकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, चाइना ने बंद कर दिए। आप समझते हैं कि जनरल कुरेला जो हैं वो हमारी मदद करेंगे, अखलाकी सपोर्ट देंगे? क्योंकि वो तो समझा जाता है कि वो इसराइल के बड़े हामी हैं, इसराइल के बड़े करीब हैं। तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वो हमारा साथ देंगे? वहाँ कांग्रेस में, वहाँ पेंटागन में, दूसरी जगह पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे हमारे हक़ में? देखिए, वहाँ पर वो बात करता रहा कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने जो अमेरिका को सपोर्ट किया है, वॉर टेररिज्म सपोर्ट किया है, वो शरीफुल्लाह को पकड़ के दिया, वो बात की गई। और पाकिस्तान इज ए सिंगल कंट्री इस वक्त जो कन्फ्रंट कर रही है ग्लोबल टेररिज्म को अफगानिस्तान की तरफ से। इट्स द ओनली कंट्री, ये भी उन्होंने बात की है। एटलीस्ट ही कैन टॉक इट आउट इफ इट डजंट सपोर्ट ओपनली। ये जब कांग्रेस में बात होती है वहाँ बात करते हैं,
اور وہ دے ریلائز دیکھیں دنیا رسپیکٹ کرتی ہے ایک ملک جو انڈیجنسلی اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ ہمارے میں بہت پاور ہے, ہماری مسلح افواج بیٹر ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہیں, کوئی شک ہمیں بہت نیوکلیئر میچور رسپانسبل اسٹیٹ ہیں, ہم پرووکیشن نہیں چاہتے, ہم پیس چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ. اچھا یہ جو آپ برگیڈیئر صاحب اب ذرا تھوڑا, کیونکہ آبویسلی بھارت ایک دعوے دار تو رہا اور وہ اس خیال میں بھی تھا کہ میں خطے کا چودھری ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے کابل کے ساتھ معاملات کو کافی حد تک نیوٹرلائز کیا, نارملائز کیا, اور بالخصوص چائنا کا بڑا کردار ہے. ابھی معاہدے بھی ہو رہے ہیں, لیکن بدستور اب دیکھیں آئے دن واقعات ہوتے ہیں جس میں ٹی ٹی پی انوالو ہے, جس میں بی ایل ایف ہے, جس میں بی ایل اے ہے, اور وایا چائنا بھی اب انڈیا جو ہے وہ افغانستان بھی اب انڈیا ان لوگوں کو سپورٹ کرتا آتا ہے. تو ایک جانب ہمارا یہ جیسر ہے کاروبار, تجارت, معاہدے, اور دوسری جانب سرزمین ابھی تک استعمال ہو رہی ہے. کیسے تدارک ہوگا اس کا؟ دیکھیں فیصل, ایک آپ کے سامنے انڈیا has been kicked out from چابہار. ایران پاکستان کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں, پرانے گھر ہے, ملاقات کر رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, جو ٹریننگ ہوتی تھی بی ایل اے بی ایل ایف کو راک کی طرف سے وہ تقریباً اب ختم ہو گئی. سو دیٹ مینس کہ ایک سائڈ سے کافی حد تک ہمیں سپورٹ ملے گی. اب رہی بات افغانستان سے, تو افغانستان میں ٹی ٹی پی کو ڈس آرم کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ غزنی کی طرف پش کر رہے ہیں بڑی سختی سے. اسی طرح افغان نیشنل کو جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, پاکستان میں دہشت گردی کرنے آتے تھے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے, ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بہت بڑی امپرومنٹ ہے. دے ہیو ریئلائزڈ ناؤ کہ پاکستان جو ریلوے لائن کو بچانا چاہ رہا ہے, اس کے بعد ازبکستان, پاکستان اور یہ افغانستان کے تھرو, اور ریٹ جو ہم سی پیک وہاں بڑھانا چاہ رہے ہیں. چائنا نے بہت حد تک افغانستان کو ٹیم کیا ہے. جو ہماری چائنا میں میٹنگ ہوئی ہے, ان کی باڈی لینگویج کافی چینج ہو گئی ہے. دے آر شوئنگ پازیٹیو. ابھی یہ 3 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, اٹ ول ٹیک دس مچ ٹائم, بٹ آئی تھنک اوور آل کافی حد تک فرق پڑے گا افغانستان کی انویٹیشن میں اور ان کو دھکیلنے میں دو سائڈ کے اوپر. اور نمبر 2, ابھی بھی دیکھ لیں انگور اڈا کی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر بارڈر مینجمنٹ کھول دی جائے. پاکستان نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے اگست کے فرسٹ کو کھول دیں, اور اگر زیادہ پرابلم ہوئی تو ہم 31 اگست کو کھولیں گے تاکہ ریگولیٹ کریں. ٹرمپ نے آج 27ویں بار پاکستان بھارت جنگ کا ذکر کیا. ابھی سر 28ویں ہو گئی ہے, تھوڑی دیر پہلے. ابھی یہ جب پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں 29 ہو گئی ہے. اب یہ گننا بھی مشکل ہو گیا ہے. 29ویں بار پاکستان بھارت کا جنگ کا ذکر کیا, اپنا کریڈٹ بتایا کہ میں نے جنگ بند کرا دی, ورنہ سب سے بڑی جنگ ہونے لگی تھی, ایٹمی جنگ ہوا. اچھا, اس کے باوجود 3 مہینے تقریباً ہونے لگے ہیں کہ ابھی تک ہم یہ نہیں طے کر پائے, یا ہمیں علم نہیں ہے کسی کو بھی کہ کیا ہم بھارت اور پاکستان مذاکرات کی میز پر آئیں گے, پرامن مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں گے. کس طرح کے مذاکرات ہوں گے, کہاں ہوں گے, کوئی ثالث ہوگا یا دو طرفہ ہوں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تاخیر ہمارے فائدے میں ہے, اس دوران ہمیں موقع مل رہا ہے سفارتکاری کا اور بھارت کو ایکسپوز کرنے کا, یا ڈیلے جو ہوگا وہ بھارت کے مفاد میں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, بھارت مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ کہے گا کہ ہم نے کشمیر پہ بات نہیں کرنی, اور پاکستان از ایڈمنٹ کہ ہم نے کشمیر کو ایجنڈے میں شامل کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کشمیر کو ایجنڈے میں شامل نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, اور دیٹ مینس ان ایڈوانٹیجلی, اور اٹ ول کنوے اے میسج ٹو دا ورلڈ, پرٹیکولرلی جو ہمارے کشمیر بہن بھائیوں کو, کہ ہم نے کشمیر پہ انڈین 370 اور 35 کو ایکسیپٹ کر لی. دیٹ از وائی وی آر ایکسیپٹنگ. اگر کشمیر ایجنڈے پر ہے تو وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو دیم آن آل ایشوز, اکانومی کے اوپر بھی, سیز فائر کے اوپر بھی, انڈر واٹر ٹریٹی کے اوپر بھی, کشمیر کے اوپر بھی, اور چاہے آپ نے سیاچن سر قریب کی بات کرتے ہیں کر لیں, بٹ کشمیر ہیز ٹو بی پارٹ آف اٹ. ادروائز وی ول ہیو اے بگ چیک. یہ آئی ایم شیور کہ مجھے پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیلیبریشن بھی کر رہی ہوگی, اور دس شوڈ بی ون آف دا ریزن کہ انڈیا ابھی خاموش کرے. ادروائز پاکستان شوڈ بی ڈیفینیٹلی ان ٹچ ود امریکہ. پاکستان ول بی ٹچ ان ٹرکی, سعودی عرب,
اور ہمارے ہمسایہ مجھے یہ مڈل ایسٹ سے ان سب سے کر رہے ہوں گے. ون ہیز ٹو بی, اگر وہ نہیں بھی مانتے انڈیا بائلیٹری بات کرتے, ایون دین وی ریڈی, بٹ کشمیر ہیز ٹو بی پارٹ آف دا ایجنڈا. دیٹ وی ہیو ٹو ویری کلیئر آن دس. آئی تھنک اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہوگی. ادروائز جس طریقے سے ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں, انڈیا کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں, he is terribly annoyed with India. He is saying again and again, اور وہ ساتھ ساتھ بات انہوں نے اب جو بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 6 جہاز بھی گرے ہیں, means he is annoyed. He knows کہ انہوں نے سیز فائر ڈی ایسکلیشن کروائی ہے اور انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. بینگ اے ڈپلومیٹ وہ انڈیا کے منہ پہ تھپڑ مار کے کھلم کھلا نہیں کہہ رہے ہیں, بٹ ہی ریپیٹنگ اگین اگین, اور وہ بھگو کے تو ان کو جوتے مار رہے ہیں کہ کچھ شرم کر لو, فائنلی ایکسیپٹ کر لو, جو کہ آئی تھنک ویسے سب کو دنیا کو پتہ چلتی. ٹھیک, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. ٹائم ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.